वफाक ने अपने पैसों से अपनी जेब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो केपी पुलिस को दी, सीटीडी को, ताकि वो दहशत गर्दों के खिलाफ निमट सकें। लेकिन वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने वो सारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां ये कह के वापस कर दी कि ये अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, हमें पसंद नहीं है। अच्छा सादी, आपका सवाल ये है कि ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां वफाक ने दी थी वो वापस क्यों की? पहले तो ये कहते थे कि वफाक पैसे नहीं देता, चीजें नहीं देता, मदद नहीं करता इस तरह दहशतगर्दी के लिए। मेरा इससे भी पहले एक क्यों ये है कि वजीर आला ही क्यों तब्दील किया। पूरी पीटीआई के सामने ये सवाल रखते हैं कि भाई अली अमीन गंडापुर को आपने क्यों तब्दील किया? बस ये खान साहब का हुक्म था। तो खान साहब का हुक्म क्यों था? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां आपने क्यों तोड़ी थी? कोई पता नहीं चलता। कौमी असम्बली से जो इस्तीफे दिए थे वो इस्तीफे क्यों दिए थे? कोई पता नहीं चलता। इससे पहले आपने उस्मान गुजार को क्यों लगाया था? कोई पता नहीं चलता कि आपने क्यों लगाया था। सर पीटीआई तो कहती है कि अदालतें हमें जो है वो किसी तरह का भी इंसाफ नहीं दे रही, क्योंकि हुकूमत नून लीग की है, तो सारी बातें तो फैसले कहाँ पे हो रहे हैं? देखिए, हर दूसरे दिन एक झूठ बोला जाता है। शहबाज गिल हर दूसरे दिन एक झूठ बोलता है। तमाम इनके जो यूट्यूबर्स हैं रोजाना एक नया यू टर्न लेते हैं। इस पर क्यों नहीं फैसले आते? क्या पाकिस्तान गिल के खिलाफ जो नोटिस जारी हुआ वो पूरी कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे कि आप जुल्म कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान की अदालतों को इसके फैसले करने चाहिए। अगर यहाँ पर फैसले होने शुरू हो जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी जितने भी हैं वो सारे के सारे कंगाल हो जाएंगे। वो मैं समझता हूँ कि अगली 7 नस्लों के लिए मकरूज हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 360 डिजिटल के साथ मैं हूं सादिया खालिद और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और कालम निगार, इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी, सरकारी टेलीविज़न से मुंसलिक वाबस्ता जनाब नजम वली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि आप अपना प्रोग्राम छोड़ के हमेशा हमें यहाँ वक्त देने आते हैं। बहुत सारी हैपनिंग्स हुई हैं, उसके हवाले से आपका तजिया लेना चाहूँगी। सबसे पहले एक बहुत बड़ा जो है सानिहा हो गया है, हमें नहीं पता था ये बहुत बड़ा सानिहा है, लेकिन हमें बताया गया कि बहुत बड़ा सानिहा है, तो इस पर आपकी मैं राय लेना चाहूँगी। जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा की जो वालदा हैं लेडी एनाबेल, उनकी डेथ हुई है और उसके ऊपर इमरान खान साहब को इतना दुख हुआ कि उन्होंने एक लंबी सी ताज़ियती पोस्ट जारी की है। ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए पूरे 1.5 साल में कोई पोस्ट नहीं की, इजराइल के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट नहीं की। क्या वजह है? शायद उन्हें दुख नहीं हुआ होगा जो इस वक्त मोर देन 67,000 फ़लस्तीनियों को जब शहीद कर दिया गया, 67,000 से ज़ायद, और ये 1 घंटे में 4 फ़लस्तीनियों की शहादत बनती है। इनमें 1/3 से ज़ायद बच्चे थे, कोई 20,000 से ज़ायद, और हर 1 घंटे में एक बच्चे को शहीद किया गया। तो इमरान खान को उसका दुख नहीं हुआ होगा, इसका अनाबेल का ज़्यादा हो गया होगा। लेकिन मुझे जो इसमें ट्वीट में जो अहम फ़िक्रा लग रहा है वो ये है कि ये मेरी माँ की तरह थी, और ये जो बच्चों पर जिस तरह मेहरबान थी और जिस तरह इसका ताल्लुक़ था, हम इसके पास रहते थे। एक बहुत बड़ा सवाल इससे पैदा हो गया, और ये सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब तुम्हारी माँ 1985 में तुम्हारी माँ शौकत खानम के मरने के बाद तुम्हारी माँ अनाबेल गोल्डस्मिथ थी और उसके साथ तुम्हारे बच्चे जो हैं अटैच हैं, उसने बहुत शफ़क़त की, तो मैं ये सवाल करता हूँ कि अब तुम्हारे बच्चों की तरबियत क्या है, तालीम क्या है, और उनका सबसे बढ़कर उनका मज़हब क्या है? क्या उस यहूदी औरत ने उनको मुसलमान बनाया? क्या उनको कलमा सिखाया? क्या उनको नमाज सिखाई? या उनको अपने धर्म पर, अपने मज़हब पर उसने रखा? तो ये बुनियादी सवाल यहाँ पर एक बहुत बड़ा, इस ट्वीट के ज़रिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। और ये साबिक सास है, आप गौर कीजिए कि ये साबिक सास है। ये इसके बाद 2 और सासें बनी होंगी, इसके बाद 2 और सासें जो हैं होनी चाहिए, उनसे भी अटैचमेंट होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो उन सासों के साथ अटैचमेंट इमरान खान की है या नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल बहुत बड़ा पैदा हो गया कि अगर इसके बच्चों की, कासिम और सलमान, और मुझे बड़ी उस वक्त भी हैरत हुई थी जब ये अमेरिका की मदद लेने के लिए गए थे और वहाँ पर इनकी जितने सेनेटर्स के साथ मुलाकात हुई थी, वो हम जिन्स परस्त रिचर्ड गर्नेल तो एक तरफ रहे, बाकी तमाम भी जो थे वो तमाम के तमाम इसराइल नवाज थे। आपने जो निशानदेही की कि बिल्कुल ये सारी दुनिया कह रही है, बल्कि ये तो एक मुस्लिम लीग नून भी नहीं ये पूछ रही है, तो जमात इस्लामी पूछती है, वो एक ट्रेंड चलाती है कि मजम्मत क्यों नहीं करते, उसकी मजम्मत नहीं करते जो बदतरीन जुल्म हुआ वहाँ पर, लेकिन जो है ताज़ियत कर देते हैं एक अरबपति खरबपति यहूदी खातून की जो बाकायदा तौर पे यहूदी एजेंडे की, जिसका ख़ानदान जो है यहूदियत के फ़रोग़ के लिए और एक ग्रेटर इसराइल के लिए बाकायदा फंडिंग करता है, और ये ख्वाहिश रखता है कि गज़ा पे उसका कब्ज़ा हो, बल्कि इराक़,
اردن شام تک اسرائیل کی حدود وسیع ہو جائیں. تو میں یہ واضح سوال ہے میرا پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنوں سے, ان کے ہمدردوں سے, ان کے ووٹروں سے, کہ تمہارے لیڈر کے بچوں کا اب مذہب کیا ہے. وہ مسلمان ہیں, وہ کلمہ پڑھ کے سنا دیں اور کلمہ شہادت پڑھ کے سنا دیں. میں معذرت کر لوں گا, میں اپنا سوال واپس لے لوں گا. میرا چیلنج ہے کہ وہ کہہ کر دکھا دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. وہ یہ کہہ کے دکھا دیں, میں اپنا سوال واپس لے لوں گا. لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان کی تربیت کیا ہوئی ہے. سر بات تحریک انصاف کی ہو رہی ہے, تو تحریک انصاف کے نیو جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب, وہ بہت کمال کے کام کر رہے ہیں, چھا گئے ہیں کے پی میں. وفاق نے اپنے پیسوں سے, اپنی جیب سے بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ کے پی پولیس کو دیں, سی ٹی ڈی کو, تاکہ وہ دہشت گردوں کے خلاف نمٹ سکیں. لیکن وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے وہ ساری بلٹ پروف گاڑیاں یہ کہہ کے واپس کر دیں کہ یہ اچھی نہیں ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہیں, ہمیں پسند نہیں آئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ذاتی انا جو ہے اس نے جو ادھر کی کے پی کی پولیس ہے. اچھا سادی, آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ گاڑیاں بلٹ پروف جو گاڑیاں وفاق نے دی تھی وہ واپس کیوں کی؟ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ وفاق پیسے نہیں دیتا, چیزیں نہیں دیتا, مدد نہیں کرتا اس طرح دہشت گردی کے لیے. آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ دیکھیں کیوں تو بہت سارے ہیں اس کے ساتھ نا. میرا اس سے بھی پہلے ایک کیوں یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہی کیوں تبدیل کیا. پوری پی ٹی آئی کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ بھائی علی امین گنڈا پور کو آپ نے کیوں تبدیل کیا, سہیل آفریدی کو کیوں لے کر آئے؟ بس یہ خان صاحب کا حکم تھا. تو خان صاحب کا حکم کیوں تھا؟ یعنی کہ پوری کی پوری آپ کی وہاں پہ پارلیمانی پارٹی ہے, اس جمہوریت کو آپ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب موروثیت پہ پارٹیاں چلتی ہیں, احکامات پہ پارٹیاں چلتی ہیں, جناب رائے ونڈ سے احکامات آ جاتے ہیں, جناب بلاول ہاؤس سے احکامات آ جاتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے آپ ریزن بتائیں نا, علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کی وجہ کیا تھی؟ سب جو ہے عجیب و غریب سی پارٹی ہے, ان سے سوال جب ہم کرتے ہیں, جب پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز کیوں کی تھی, بتائیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں آپ نے کیوں توڑی تھیں؟ کوئی پتہ نہیں چلتا. آپ نے قومی اسمبلی سے جو استعفے دیے تھے وہ استعفے کیوں دیے تھے؟ کوئی پتہ نہیں چلتا. آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دیے, اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی پتہ نہیں چلتا. آپ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تبدیل کیا, کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیوں کیا. اس سے پہلے آپ نے عثمان بزدار کو کیوں لگایا تھا؟ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیوں لگایا تھا. آپ نے چودھری پرویز لائی کو ڈاکو کہا تھا, اس کے بعد وزیر اعلیٰ لگا دیا, کیوں لگایا؟ کوئی پتہ نہیں چلتا. عجیب و غریب ناچا قسم کی پارٹی ہے, ہر چیز پہ ناچتے ہیں, بس ان کو کچھ نہ کچھ ناچنے کے لیے چاہیے. دیکھیے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا تو یہ ناچے, عثمان بزدار جب نکلا تو یہ ناچے کہ جناب وہ تو ہمارا تھا ہی نہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں کر کے گیا, ہم تو اس کو اون ہی نہیں کرتے. خیبر پختونخوا میں محمود خان کو وزیر اعلیٰ لگایا تو یہ ناچے, محمود خان کو نکالا تو یہ ناچے, پرویز خٹک کو لگایا تو یہ ناچے, پرویز خٹک کو نکالا تو یہ ناچے, پرویز لائی کو ڈاکو کہا تو یہ ناچے, پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ لگا دیا تو یہ ناچے. اب مجھے بتائیے کہ اب علی امین گنڈا پور کو لگایا تھا تو اس کی بڑکوں کے اوپر تب یہ ناچے تھے, اب علی امین گنڈا پور کو نکالا ہے تب یہ ناچ رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کے آنے کے بعد, ابھی تو چند دن ہوئے ہیں, میرا خیال ہے کہ کوئی علی امین تو 18 مہینے نکال گیا, 17 مہینے سم تھنگ. تو یہ جو ہے نا, یہ 18 ہفتے بھی شاید نہ نکال پائے. اس سے پہلے پی ٹی آئی والے خود اس کو گالیاں دینی شروع کر دیں گے, کیونکہ یہ نہ صحت پہ آیا, نہ تعلیم پہ آیا, نہ انفراسٹرکچر پہ آیا, نہ عوامی خوشحالی پہ آیا, کوئی کسی ایجنڈے پہ یہ شخص نہیں آیا. یہ صرف اور صرف عشق عمران پہ اور عمران خان کو اڈیالہ سے نکالنے کے نعرے پر آیا. اب دیکھیے اس کی حالت دیکھیں کہ آیا یہ ہے کہ جیل کا دروازہ توڑے گا, کوئی بہت بڑا احتجاج کرے گا, تباہی پھیر دے گا اور عمران خان کو وہاں سے جیل سے نکال کر لے آئے گا. اور اس کی اوقات یہ ہے کہ جس دن سے آیا ملاقات تک نہیں کر پایا, چائے پدی اور چائے پدی کا شوربہ. یہ دیکھیے گا, یہ اسی قسم کے تماشے کرتے رہیں گے, ناچتے رہیں گے. گاڑیاں نہیں ملیں, کہتے ہیں ہمیں امداد نہیں ملتی, ہمارا ساتھ نہیں دیا جاتا, اس پر ناچتے ہیں. جب ملتی ہے تب ناچتے ہیں. عجیب ناچا سی پارٹی ہے. سر اسی حوالے سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. 92 نیوز ایک چینل ہے,
جس نے اپنی UK میں نشریات کیں، اور انہوں نے CM پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک خبر نشر کی تھی اپنے ایک پروگرام میں کہ انہوں نے کچھ لاکھ ڈالر کی جو ہے وہ گھڑی وہ 45,000 میں خریدی تھی. یہ کس منہ سے عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ توشہ خانہ چور ہے؟ مریم نواز بھی تو توشہ خانہ چور ہے. مریم نواز حد تک کہ عزت کا دعویٰ کر کے وہ کیس جیت گئی ہیں اور اب معافی نامہ چلایا جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ویوز کی جنگ کے لیے اسی طریقے کی نفرتیں اور جھوٹ پھیلاتا ہے؟ اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں، یہ سوال بنیادی طور پر چیف جسٹس آف پاکستان سے کرنا چاہیے. یہ سوال چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو معزز چیف جسٹس صاحبہ ہیں ان سے کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر الزام لگتا ہے، پاکستان کے اندر الزام لگنے کے اوپر میر شکیل الرحمان ہوں وہ ARY کے خلاف ہوں، یا ناصر بٹ ہوں وہ ARY یا کسی بھی چینل کے خلاف ہوں، یا ایک لمبی کتار ہے اب مریم نواز ہیں، ان کو برطانیہ کی عدالتوں میں جا کے انصاف ملتا ہے. شہری پاکستان کے چینل پاکستان کا الزام پاکستان میں لگایا جا رہا ہے، ارن اس پر پاکستان میں کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی عدالتیں اس پر فیصلے نہیں کر رہی. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان کی عدالتیں اس پر کیوں فیصلے نہیں کرتی، یہ باہر کیوں جانا پڑتا. اور حالات یہ ہیں کہ غالباً جو 8 سے 9 برس ہو گئے ہیں، پاکستان کا طاقتور ترین شخص اس وقت وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف ایک جھوٹے شخص عمران خان کے خلاف عدالت میں جاتے ہیں کہ اس نے مجھ پر یہ الزام لگایا، یہ جھوٹ بولا ہے. ابھی بھی وزیر اعظم عدالتوں میں حاضر ہو رہا ہے، اپنی جو بھی قانون اس وقت موجود ہے اس کے تحت اپنی پیشی کرواتا ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے بیان کرواتا ہے، جرح میں پیش ہوتا ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف کو انصاف 8-9 سال سے نہیں مل رہا، اور وہ مقدمہ لٹکتا چلا جا رہا ہے، لٹکتا چلا جا رہا ہے. باہر جا کے ہمیں فیصلے ملتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر اگر پاکستان کی عدالتوں نے اس قسم کے الزامات کے اوپر انصاف کرنا شروع کر دیا، یہاں پر فیصلے دینے شروع کر دیے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے یہ جو ہزاروں ڈالر کمانے والے لوگ ہیں نا، لاکھوں کروڑوں کمانے کے دعوے کرنے والے، ہر مہینے لاکھوں کمانے والے، یہ اپنے کپڑے بیچ دیں گے، ان کے کپڑے بک جائیں گے، ان کے گھر بک جائیں گے، ان کا سامان بک جائے گا. مجھے تو لگتا ہے ان کو اپنے شاید کچھ قریبی پیارے بیچ کر بھی یہ ہر جانے نہ دے سکیں، جس طرح کہ عادل راجہ کے ساتھ ہوا ہے. وہاں پر PTI تو کہتی ہے کہ عدالتیں ہمیں جو ہیں وہ کسی طرح کا بھی انصاف نہیں دے رہی، چونکہ حکومت نون لیگ کی ہے تو ساری باتیں تو فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر دوسرے دن ایک جھوٹ بولا جاتا ہے. شہباز گل ہر دوسرے دن ایک جھوٹ بولتا ہے. یہاں پر باقی تمام ان کے جو یوٹیوبرز ہیں روزانہ ایک نیا یو ٹرن لیتے ہیں. اس پر کیوں نہیں فیصلے آتے؟ کیا پاکستان گل کے خلاف جو نوٹس جاری ہوا وہ پوری کیمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں. شہباز شریف پر عمران خان نے الزام لگایا کہ آپ نے جناب مجھے اتنی رشوت آفر کی تھی یہ فلاں چیز کے اوپر. شہباز شریف نے کہا ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اگر میں نے کی تھی تو آپ اس کا ثبوت لے آئیں، میرا تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے. اب 8-9 سال سے اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. پاکستان کی عدالتوں کو اس کے فیصلے کرنے چاہیے، اور مجھے اگر یہاں پر فیصلے ہونے شروع ہو جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کے حامی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کنگال ہو جائیں گے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلی 7 نسلوں کے لیے مقروض ہو جائیں گے. سر آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گی، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. سعد رضوی جو TLP کے لیڈر ہیں، ان کے 95 بینک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں جن کو گورنمنٹ آف پنجاب نے سیز کیا ہے. اس کے علاوہ جو TLP کے انڈر 193 مساجد جو ہیں ان کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. 3800 کے قریب ان کے ڈونرز جو ان کو فنڈ دیتے تھے، ڈونیشن دیتے تھے، ان کے خلاف بھی جو ہے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. ایک شخص جو کہ ایک امام مسجد کا بیٹا ہے، ایک امام مسجد ہے، اس کے پاس 95 بینک اکاؤنٹس کیا کر رہے تھے؟ اور یہ TLP کو جو ڈونیشن دے رہے تھے ان میں جو میڈیا چینلز بھی تھے، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، جو TLP کے حوالے سے اس وقت کارروائی ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا ووٹ بینک ختم کرنے کے لیے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، اسی طرح TLP کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اور اس کو پیک پر لے کر گئے تھے فیض حمید، اور یہ فیض حمید کا پروجیکٹ تھا. اور فیض حمید نے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید تو ISI کے سربراہ جو تھے وہ غالباً 2019 سے 2022 تک کچھ اس دوران رہے، تو TLP تو اس سے پہلے آ چکی تھی. وہ بھول جاتے ہیں کہ جب فیض حمید اس سے پہلے بھی ISI میں ایک ذمہ داری جو ہے DGCI کاؤنٹر انٹیلیجنس کی نبھا چکے ہیں. جب انہوں نے، یاد ہے آپ کو کہ وہ پیسے تقسیم کیے تھے،
تو یہ نواز شریف کا ووٹ بینک ختم کرنے کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا. اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کسی قسم کی انتہا پسندی نہیں چلے گی, اور ماضی میں وہ تمام پروجیکٹس جو کہ پاکستان میں انتہا پسندی کے لیے اور بلیک میلنگ کے لیے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنا ہو یا پاکستان کی اسٹیٹ کو کرنا ہو, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا ٹی ایل پی ہو, یہ تمام پروجیکٹس نہیں چلیں گے. اب یہ پروجیکٹ ہو گیا. آپ نے جو ساری باتیں بتائی ہیں, اصل میں بریلوی مکتبہ فکر بنیادی طور پہ بریلوی کبھی بھی لڑنے والے لوگ نہیں رہے. یہ پیروں فقیروں کو ماننے والے, یہ ختم پڑھ کے حلوہ کھا کے نعرہ مستانہ بلند کر دینے والے, یہ لڑنے والے لوگ نہیں تھے. یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ درود والے لوگ تھے, یہ بارود والے لوگ نہیں تھے. ان کو بارود والا بنایا گیا. اب اس کو جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہوئی ہیں اور جس طرح کی گانٹھیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگا دی ہوئی ہیں, اب ہمیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہوا, یہ ایک فیض حمید کا پروجیکٹ تھا, اور فیض حمید چونکہ ریورس ہو رہا ہے, فیض حمید کے فیصلے ریورس ہو رہے ہیں, تو یہ بھی پروجیکٹ ریورس ہو رہا ہے. میں نواز شریف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کا ووٹ بینک ختم کرنے کے لیے جو ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا اس کو بھی ریورس کیا جا رہا ہے. لیکن کیا یہ بین صرف پنجاب میں لگے گا یا باقی صوبے بھی نہیں, جب اگر آپ پنجاب کی سفارش کے اوپر, وفاق اس کے اوپر فیصلہ کرے گا تو وہ پورے پاکستان کے لیے فیصلہ ہو جائے گا. سر آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی, ذرا ہم بڑھتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف. کل آرمی چیف صاحب جو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, انہوں نے ایک طلباء سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم در اندازی بلا واسطہ ہو یا بل واسطہ آئندہ ہوئی تو ہم اس سے بہت برے طریقے سے نمٹیں گے, سخت آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. یہ پیغام کس کو دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, یہ تو انہوں نے کئی چیزیں, انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی, انہوں نے جو ذاتیات پر مبنی سیاسی ایجنڈے ہیں ان پر بات کی, انہوں نے دار اندازی کے حوالے سے بات کی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, ایک سیاسی نعرہ دیا گیا تھا نیا پاکستان کا, اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اگر کوئی نیا پاکستان بنا ہے تو وہ شہباز شریف اور عاصم منیر کا نیا پاکستان ہے. دیکھیں, اس وقت ایران ہمارا دوست ہے, لیکن جب ایران نے ہمارے علاقے پر بمباری کی تھی تو اس کا جواب دیا گیا تھا. پھر ابراہیم رئیسی پاکستان تشریف لائے, پھر ہمارے باہمی تعلقات غلط فہمیاں دور کی گئیں, اور اس کے بعد جب ایران اسرائیل جنگ ہوئی, اس کے بعد تشکر پاکستان کے نعرے ایرانی پارلیمنٹ میں لگے تو ٹھیک ہو گیا, برابر ہو گیا. یہی کام انڈیا کے ساتھ تھا. انڈیا کو بھی بڑی غلط فہمی تھی, پہلگام فالس فلیگ کیا, پھر اس کے بعد دھمکیاں دیتے رہے, پھر 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو انہوں نے حملہ کر دیا, اور پھر 9 مئی کو پھر کیا. پھر جب ہم نے 10 مئی کو صبح اس کا جواب دیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے, برابر ہو گئے, پلستر ہو گئے. یعنی کہ آج بھی جو امریکی صدر ہے انہوں نے پھر آج گفتگو کی ہے اس کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ یہ جنگ نہیں چلے گی. اچھا, یہی کام افغانستان کے ساتھ, ہم 3 برس سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بس بہت ہو گئی یار, اپنی سرزمین کو ہمارے جو دہشت گردی کرتے ہیں آ کے ان کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. نہیں سن رہے, نہیں مان رہے. ہم نے چین کو بیچ میں ڈالا, ہم نے سعودی عرب کو بیچ میں ڈالا, ہم نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر جا کر بات کی, ہم نے جو 4 فریقی جو ایک کو بنی ہوئی تھی کو اس میں ہم نے ان کو ریکویسٹ کی, ہم کہہ کے تھک گئے. جب آپ نہیں مان رہے تو پھر میرا خیال ہے جو یہ لاتوں کے بھوت ہیں, لاتوں کے بھوت جو ہوتے ہیں باتوں سے نہیں مانتے. اب ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ پاکستان نے کسی بھی جگہ پر پہلے جارحیت نہیں کی, پاکستان نے کسی بھی ملک پر پہلے حملہ نہیں کیا, لیکن اگر آپ ہم پر حملہ کریں گے تو پھر اس کا جواب تو ملے گا. اور اب یہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے کہ آپ ابھی نندن یہاں پر حملہ کرنے آئے تو ہم آپ کو چائے پلا کے اور کہیں کہ چائے بہت مزیدار ہے, بڑی اچھی ہے, فینٹاسٹک ہے. ایسا نہیں ہوگا. اب ہم تمہارے دانت توڑ کے واپس بھیجیں. افغانستان کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک طرف انہوں نے ہمیں سیز فائر کی, مذاکرات کیے ہمارے ساتھ قطر میں بیٹھ کے, دوسری طرف ان کے ایک وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں خوارج دہشت گردی کر رہے ہیں وہ جو ہیں وہ دہشت گرد نہ کہیں انہیں, وہ دہشت گرد نہیں ہیں, اسلامسسٹ ہیں. اور اس کے علاوہ بھارت جو ہمیشہ سے طالبان کے خلاف رہا تھا اس نے پھر سے افغانستان میں سفارت خانہ کھول لیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ان کا سوشل میڈیا دیکھیں جس میں ہم پاکستان کا یہ بند کر دیں گے, ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے, ڈیورنڈ لائن ختم کر دیں گے, سر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ہم لوگوں نے جو معاہدہ کیا ہے سیز فائر کا غلطی کی ہے؟ نہیں, بالکل غلطی نہیں کی. ہم ہمیشہ سے امن کے حامی ہیں, ہمیں جب پہلا موقع ملے گا امن کا, سیز فائر کا, ہم امن کریں گے. لیکن اگر میں یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری نمک حرامی ہے, احسان فراموشی ہے, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنے بہادر ہیں. یہ روس کا
اور اس کے بعد امریکہ کا مقابلہ کر کے دکھاتے اگر ہم ان کے ساتھ نہ ہوتے. یہ ایون طالبان اپنی حکومت قائم کر کے دکھاتے اگر اس وقت کی حکومت پوری طرح اور اسٹیبلشمنٹ ان کو پوری طرح سپورٹ نہ کر رہی ہوتی تو یہ کر کے دکھاتے. دوسری بات یہ جو کہتے ہیں نا ڈیورنڈ لائن کو ختم ہم نہیں مانتے, میں کہتا ہوں ویلکم, آئیں, ہم نہیں مانتے. اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں 3 حوالے ہیں جن پر کسی بھی ریاست کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکتا ہے. ایک ہے تاریخی حوالہ, اور تاریخی حوالہ یہ ہے کہ دورانی کے دور کے علاوہ جتنا مغلیہ دور رہا, جتنا سکھ دور رہا, یہ موجودہ پنجاب جو ہے دلی تک, یہ اس سے کنٹرول ہوتے رہے. تو تم کون ہو؟ تم جو ہو تم اصل میں ہمارے زیر سلطنت ہو تاریخی طور پہ, تم ہمارے قبضے میں ہو, ہم تم پر قبضہ تاریخی طور پر کر سکتے ہیں. تم ہم پر حکمرانی نہیں کرتے رہے, ہم تم پر حکمرانی کرتے رہے ہیں, اور یہ ہمارا حکمرانی کا حق برقرار ہے تم اگر ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے. دوسرا ہے جمہوری اصول. جمہوری اصول یہ ہے کہ وہاں پر تقریباً پورے افغانستان میں کوئی 1.5 سے 2.25 کروڑ پشتون ہیں, باقی تاجک ہیں, ہزارے ہیں, ازبک ہیں, باقی تمام چھوٹے چھوٹے اور گروپس ہیں. 2.25 کروڑ وہاں پر ہیں. آپ یہاں پر پشاور سے لے کر کراچی تک جب پختون کو دیکھیں گے, پشتون ہیں, تو یہ تقریباً 4.5 کروڑ ہیں. تو اگر تم جمہوری اصول پہ آتے ہو تو پھر بھی وہ تمام علاقہ کابل اور قندھار ہمارے پاس آنے چاہیے کیونکہ ہم اکثریت میں ہیں. اور تیسرا جو اصول ہے طاقت کا, تمہیں بہت زیادہ ہے نا اپنے اوپر. ہم نے تو اپنے سے 8 گنا بڑے بجٹ والے ملک کو ٹھیک کر کے رکھ دیا. تم کیا چیز ہو؟ تم آؤ پھر مقابلہ کر لو, نہ مانو ڈیورنڈ لائن کو, ہم تمہیں 1 ہفتے کے اندر کابل اور قندھار پہ قبضہ کر کے دکھائیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. تم لینڈ لاک کنٹری ہو, نہ تمہارے پاس بحریہ ہے, نہ تمہارے پاس فضائیہ ہے, تم سمپل وار لارڈز کے ذریعے اپنی چلاتے ہو. تمہاری جو افغان نیشنل آرمی ہے اس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. ہماری فوج کے ساتھ پنگا لوگے تو تم زیادہ سے زیادہ, میں نے بہت, میرا خیال ہے میں 7 گھنٹے بھی کہوں تو چل جائے گا, میں تو صرف 7 دن بڑا محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اور کابل اور قندھار پہ قبضہ کر لیں گے. تمہاری اوقات یہ ہے, اور میرا خیال بھی یہی ہے کہ ان دا لانگ رن ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پشتون علاقے ہم لے لیں, ازبک تاجک علاقے جو ہیں ان جن کے پاس ہے وہاں چلے جائیں, جو آبادیاں ہیں. اور یہ جو فتنے اور فساد کی سرزمین بنی ہوئی ہے یہ ختم ہونا چاہیے. ملک یہ چلنے والا نہیں ہے. سر آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو بنائی ہی اس لیے ہے کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کرے, اس کے 5 سے 6 اپنے افسران جو ہیں وہ کرپشن میں پکڑے گئے ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں. تو جس نے جرائم کا خاتمہ کرنا ہے وہ ادارہ خود وہی جرم کر رہا ہے, تو پھر اس طرح کیسے کرپشن پاکستان سے؟ دیکھیں NCCI ایک تو وقت کی ایک ضرورت ہے اس وقت, چاہے اس میں یقینی طور پہ ایسے افسران کو لگانا چاہیے جن کی شہرت اچھی ہو, اور جو لوگ پیسے جب ڈکی بھائی سے پیسے لینے والا معاملہ یا باقی چیزیں جو جس طرح افسران کے سامنے آئی ہیں. لیکن میرا خیال اس میں ایک پازیٹیو چیز بھی ہے. پازیٹیو چیز یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر یا اس کے اوپر نظر رکھتے ہوئے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بھی چل رہا ہے, احتساب کا سسٹم بھی چل رہا ہے. اب اگر کوئی اور ایسی حرکت کرے گا تو یقینی طور پر وہ بھی رڈار پہ آ جائے گا اور پکڑا جائے گا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح ایک بارے ایک طویل عرصے سے کہا جاتا تھا کہ FBR میں جو کرپشن کرتے ہیں ان کو پکڑا نہیں جا سکتا, یا FIA والے جو کرتے ہیں ان کو پکڑا نہیں جا سکتا. اب وہ ماضی والی صورتحال نہیں ہے. اس میں جو کرپشن کرے گا وہ پکڑا جائے گا اور اس کو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی. اور اس سے یہ بھی اگلے لوگوں کو بھی کان ہو جائے گا کہ بھائی تم کماؤ گے تو وہ نکل جائے گا. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.